अच्छा मुफ्ती साहब, क्योंकि थोड़ी सी मुमासलत, क्योंकि मेरा जो सफर रहा, हम भी आहिस्ता आहिस्ता खोज लगाते हुए, मैं भी, हमारे और जो मकतबे अहले तशय्युह हैं, बचपन से ही हमने देखा कि बीच में एक दीवार होती थी, या तो ट्रकों की, ट्रालर्स की, कि ये शिया यहाँ पर मातम कर रहे हैं और ये अलग इलाका है, नो गो एरिया है। पहले तो बताइए मुफ्ती साहब, ये अपने आप को आमादा कैसे किया? क्योंकि हम तो बड़े पुरअमन और ऐसे, जिसे कहते हैं, मुतमईन थे कि हम तो बिल्कुल ठीक रास्ते पे, हम बिल्कुल देख लें कि हम, हमारे अलावा तो कोई सीधा है ही नहीं है। लेकिन आपने अपने आप को कैसे आमादा किया, और इस हर्डल को कैसे क्रॉस करने के लिए क्या जुस्तजू आपने की? सबसे पहले वो हम जानना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक नजर भाई और आपकी पूरी टीम का। आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं आपके देखने वालों को दिल की गहराइयों से तहियात और सलाम पेश करता हूं, और ये दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें खुश रहें। देखें फारूक भाई, मैं जिस मुआशरे में मैंने आंख खोली है वो सुन्नी मुआशरा है, यानी सुन्नी खानदान में मैंने तरबियत हासिल की, पला बढ़ा। और जिस तरह हमारे यहाँ एक सुन्नी की जहनियत होती है कि जो वो स्कूल में जाता है, मदारिस में तालीम हासिल करता है, उसकी जो जिंदगी गुजरती है, जिस नहज पे वो होता है, मैं भी इसी माशरे का फर्द हूँ। मैंने भी वही बातें सुनी हैं अपने शिया भाइयों के बारे में कि ये लोग क्या करते हैं। बचपन से हम चीजें ये सुनते आ रहे हैं। ये नहीं कि मुझे फैमिली की तरफ से ये बातें बताई जाती थी, बल्कि ये मैं एक नेचुरल बात आपको करता हूँ कि एक सुन्नी जो आम बंदा हो, पाकिस्तान का फर्द हो, उससे आप कहेंगे, पूछेंगे यार तुम शियों के बारे में क्या जानते हो, तो वो आपसे क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा कि जनाब शिया ऐसे होते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, मुहर्रम के दिन छुरियां चलाते हैं, रोते हैं और बाहर निकलते हैं, सबील लगाते हैं। ये इस तरह की कुछ आपको पहचान बताएगा। तो इस जहनियत के साथ हमारे यहाँ हर सुन्नी के सामने शियों को मुतारिफ कराया जाता है। उसमें ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का तारुफ नहीं होता कि ये लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते वगैरह वगैरह, ये बात नहीं होती। बस ये कि उनके कुछ रस्म और रिवाज हैं, उन लोगों को शिया कहा जाता है। और थोड़ा सा और अगर इस आम सुन्नी के पास मालूमात आती हैं तो वो ये होती हैं कि ये लोग सहाबा को नहीं मानते, ये सहाबा के गुस्ताख होते हैं, सहाबा से नफरत करते हैं, इनकी मजालिस के अंदर सहाबा पर तबर्रा होता है, और सहाबा किराम जो कि कुरानी शख्सियात हैं उनके बारे में इनका ये कहना है। तो ये पहचान हमारे यहाँ आम सुन्नी के जहन में डाली जाती है। और साथ में ये भी बताया जाता है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 10 ऐसे झूठ जो एक सुन्नी को शिया के बारे में बताए जाते हैं, जिसको मैंने वो 10 झूठ का जो नाम दिया था मिसाल के तौर पर कि इनका कुरान अलग है, वो कुरान आखिर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लेकर आएंगे, वो गार में है, और बकरी खा गई, वो 40 पारे हैं। ये जो सुन्नी को ये सारी बातें मालूम होती हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए फारूक भाई, जब वो शऊर की हद को जाता है, कटा कटा सा रहता है, लाजी बात है फिर आपको कंटेनर लगाना पड़ेंगे। फिर आपको जब 10 मुहर्रम का दिन आएगा तो आप खुले आम अपनी इबादत को या रस्म रिवाज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना आपके बारे में पूरा साल पंप किया गया है, प्रेशर डाला गया है कि वो लावा किसी भी वक्त फटने को तैयार है। तो वो लोग जब ये देखते हैं कि जनाब ये कहते सहाबा को बुरा है और आज ये सड़कों पे निकले हुए हैं, तो इन्हें तो जीने का हक नहीं है, इन्हें तो जिंदा रहने का हक नहीं है, जब भी हाथ में आए मार डालो। तो ये हमारे यहाँ इस तरह मुआशरे के अंदर जो इंतहा पसंद तहरीकात है वो भी जन्म लेती हैं, पैदा होती। फिर वो शियों को नहीं छोड़ते, सूफियों को नहीं छोड़ते, उनका बस चले वो किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं जो मजार के अंदर जाके फट जाते हैं, सूफियों को मार देते हैं, दरवेशों, मलंगों, फकीरों, उनके ये लोग दुश्मन होते हैं। इनकी तकरीरों, स्पीचेस के अंदर इंतहा पसंदी होती है। इसी तरह ये मंदिरों पे हमला करते हैं, चर्चिस पे हमला करते हैं। अलगरज इनके हाथ से कोई भी महफूज नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक सफर होता है। अब मेरी जो तरबियत हुई वो भी इसी सुन्नी माहौल के अंदर हुई है। मैं कोई ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और से आ रहे के ऊपर मैं किसी मदरसे में गया हूँ, मैं इन्हीं सुन्नी मदारिस के अंदर गया हूँ, इन्हीं के पास मैंने पढ़ा। मेरे यही उस्ताद थे जो मुझे कहते थे कि जनाब शिया काफिर हैं, जिहाद करना चाहिए। यही असातिज़ा थे जो कहा करते थे कि गैर मुस्लिम या मुर्तदीन वाजिबुल कत्ल होते हैं, फला फला फिरका वो इस्लाम से खारिज है। इस सीधे रास्ते की जानिब जो आज आपका मौजू है, मैं किस तरह से आया? अव्वलन ये कि हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो तय किया हुआ है कि वो किस रास्ते पे चलना है। दूसरी बात ये है कि हमने खुद तलाश करना है। हमने अगर किसी की बात को बिला तहकीक के मान लिया, अल्लाह ने जो हमें अक्ल अता की है और कुरान ने हमें बार बार कहा है कि कुरान की आयत में गौर करो, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते या इनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? तो इसीलिए इंसान को तदब्बुर करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। सो मैंने किया, और मुझे सबसे पहले जिस चीज की मारिफत हुई वो हदीस सकलैन। इस एक हदीस सकलैन में फारूक भाई आपके नाज़रीन से अर्ज करना चाहता हूं, ये हदीस सकलैन ये जमानत है सीधे रास्ते की तरफ आने की। ऐसा हो नहीं सकता कि
رسول اللہ نے گارنٹی دی ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے گارنٹی دی حضور نے کہ میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ چلتے رہو گے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرو گے، اہل بیت کے پیچھے چلو گے۔ تو جو گارنٹی صحابہ کے لیے ہو وہ میرے لیے یا آپ کے لیے یا اور لوگوں کے لیے نہ ہو سکے، کیوں نہ ہو سکے؟ وہ ضرور ہمارے لیے ضمانت کا باعث ہے۔ تو مجھے جب اس کی پہچان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی، وہ نفرت، وہ حسد، وہ دوری، وہ ساری دور ہو گئی۔ تو اہل بیت کی جو پہچان ہے، قرآن مجید نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ مستقیم رستہ کہ آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ آپ کے دماغ میں ہو، آپ کا ضمیر وہ انسانیت کے درد کے ساتھ وہ دھڑکتا ہو، اور آپ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، اگر وہ مشکل کے اندر ہو تو آپ کہیں کہ جناب یہ میرا بھائی ہے، یہ مظلوم انسان ہے، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اہل البیت علیہ السلام کا یہ رستہ ہے۔ قرآن نے کہا انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ دیکھیں اللہ نے کتنی خوبصورت تعبیر ذکر کی ہے رستے کے اندر، کہ رستہ وہ ہونا چاہیے جس میں انسان انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلے۔ یعنی فاروق بھائی اگر ہم ان انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے تو ہمارے معاشرے کے اوپر اللہ کے انعامات ہوں گے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمان دنیا کے اندر کمزور کیوں ہیں، مسلمانوں کو کامیابی کیوں نہیں ہے، پیچھے کیوں ہے دنیا کی اقوام سے، تو ان پہ انعام نہیں ہے۔ اگر انعام ہوتا تو آج ہم دنیا کے اندر سب سے کامیاب نظر آتے۔ اگر انعام ہمیں اس شکل میں آتا، کیونکہ ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ نے خوبصورت تعبیر کا استعمال کیا، اتنی پیاری تعبیر، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ یہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے، کہ ہماری دنیا بھی صحیح ہو سکتی ہے، دنیا میں اسٹرانگ ہوں گے ہم، اور آخرت میں لازمی بات ہے جب ہم انعام یافتہ کے پیچھے چلیں گے تو انعام ہمارے اوپر برسے۔ تو یہ سیدھا رستہ اہل البیت علیہ السلام کا رستہ۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، جو سوال ہے نا، جو ایک سمجھ لیں کہ پہلے اسٹیپ پہ ہم رہ جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے شیطان ہمیں مطمئن کر دیتا ہے، وہ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ نہیں، آپ پہلے سے ہی انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو تلاش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی، آپ جیسے صحابہ کرام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی کو بھی فالو کر لیں وہ انعام یافتہ ہیں، اور آپ کو ضرورت ہی نہیں دائیں بائیں اس کو ڈھونڈنے کی۔ یہ جو مرحلہ ہے کہ نہیں میں صحیح معنوں میں انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلوں یا ان تک جو ہے وہ رسائی حاصل کروں، یہ ہرڈل، یہ جو ایک رکاوٹ ہے، یہ کیسے دور کرنی چاہیے؟ دیکھیں فاروق بھائی، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے نا۔ شیطان انسان کے دماغ میں ڈالے گا کہ آپ اس رستے پہ چلو، اس رستے پہ چلو، تم پہلے سے صحیح رستے پہ ہو۔ آپ اگر دیکھیں گے، اسی لیے میں نے عرض یہ کیا، جو حدیث ثقلین ہے یہ ہر طرح کے وسوسوں سے نجات دیتی ہے، ہر طرح کی۔ یعنی ایک رستہ وہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ اس رستے پہ چلنا ہے تم، اور ایک رستہ وہ ہے کہ جو مجھے مولوی صاحب بتا رہا ہے، یا مجھے میرے محلے کی مسجد کا امام اور خطیب بتا رہا ہے، یا میری پارٹی کا لیڈر بتا رہا ہے، یا میرے فرقے کا مولوی بتا رہا ہے، وہ زیادہ حق پر ہوگا، یا جو مجھے رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ضمانت اور گارنٹی دی ہے وہ زیادہ حق پر۔ تو حدیث ثقلین وہ ضمانت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ذخیرہ احادیث کو اگر ہم کھنگالتے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، مجھے نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن مجید کو چھوڑتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کو چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم قرآن اور صحابہ کے پیچھے چلتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کو اور اپنی اولاد کو چھوڑتا ہوں، تو دونوں کو ساتھ میں جوڑا۔ تو اب مجھے حضور کی گفتگو میں، حضور کے کلام میں، حضور کی حدیث میں اپنا ذہن داخل نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے اجتہادات کو حضور کے فرمان میں شامل کر دوں۔ یہ میرا منصب نہیں ہے، میرا منصب فالو کرنا ہے، مجھے فالو کرنا ہے۔ حضور نے فرما دیا قرآن اور اہل بیت، اب میں کیوں جاؤں کسی مولوی صاحب کے پیچھے، یا میں کہوں نہیں میں پہلے سے ہدایت کے راستے۔ تو ہدایت کا راستہ یہی ہے، سیدھا راستہ یہی۔ اچھا، ایک جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں، اس تلاش میں ہوتے ہیں بعض، اور آپ کا جو سفر ہے بڑا ایک، میں دیکھ رہا تھا پہلے 4 سال آپ دیوبندی مدرسے میں رہے، اس کے بعد پھر بریلوی مدرسے میں رہے، اور اس کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا کہ پھر میں مسلمان ہوا۔ تو یہ سفر، یہ اطمینان آپ کیوں فیل نہیں کر رہے تھے؟ حالانکہ پہلے اسٹاپ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس میں تو ہو گیا، اور بلکہ دوسروں پر اٹیک شروع ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی دوسرے غلط ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ سچویشن… فاروق بھائی یہ بہت آسان ہے، دوسروں کے اوپر اٹیک کرنا نا بہت آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے، فائدہ بھی ہے، مالی بھی فائدہ ہے، جان کا بھی بہت فائدہ ہے، پروٹوکول بھی بڑا ہے، عزت بھی بڑی، شہرت بھی بڑی، اچھی گاڑیاں بھی مل رہی ہوں گی، آسانی کے ساتھ ٹریول بھی ہو رہا ہوگا، بڑے بڑے کانفرنسز میں آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ جناب آپ تو اور لوگوں کے درمیان میں یہ ان کو سلا رہے ہیں نا کہ وہ ان کی یعنی وہ اپنی اصلیت کی طرف نہ ہے۔ اور
حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کڑوی گولیاں جو اگر ہم بچوں کو بھی دی جاتی ہے نا، وہ بچہ بھی کہتا ہے اماں میں نے یہ دوائی نہیں پینی، وہ تھو کر دیتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے اس کو لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے کہ ہم صحیح بات نہیں سننا چاہتے۔ تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا چلوں کہ میں نے بالکل، آپ نے بالکل صحیح میرے بارے میں ورک کیا ہے، ریسرچ کی ہے کہ میں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، دیوبندی مدرسے میں بھی گزرا اور بریلوی مدرسے میں بھی گزرا، یعنی دونوں کو میں نے دیکھ لیا، اور شاید یہی وہ چیز ہے جس نے میرے دماغ میں بہت سارے سوالات مذہب سے متعلق بھی ڈالے اور پھر فرقوں سے متعلق بھی ڈالے۔ اگر میں پہلے ایک ہی دیوبندی میں رہتا اور چلتا رہتا تو شاید میرے دماغ میں کبھی یہ چیزیں نہ آتی اور میں کہتا صحیح ہے یار، یہ جو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہے دنیا، وہ کنویں کا مینڈک جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ دنیا پوری یہی ہے۔ تو لیکن جب میں نے وہاں سے نکل کے ادھر بریلیوں میں آیا تو آنے کے ساتھ ہی ذہن میں سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے، یار وہ تو یہ کہتے تھے یہ اس طرح ہے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ بریلوی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور بھی نماز میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں یا حضور کے لیے جگہ چھوڑتے۔ تو میں نے کہا وہ میرے استاد جھوٹے تھے۔ ان استادوں نے جو 4 سال مجھے جھوٹ سکھائے تھے، ان ساروں کے اوپر جو مجھے یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ سارے غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا سارے استاد میرے ایسے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے قرآن کی یا صرف کی، عربی گرامر کی جو تعلیم دی، دیوبندی اساتذہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے عربی زبان سکھائی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو دوسرے فرقوں کے حوالے سے انہوں نے غلط باتیں کی تھی، وہ اس پارٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمیاں دور ہونے لگی، ورنہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ ان کے ہر کوشش غلط ہے۔ اسی طرح جب میں بریلویوں سے سنتا رہا کہ جناب دیوبندی ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ میں پہلے ان کے پاس پڑھ کے آ چکا تھا، تو اس طرح دونوں غلط فہمیاں مجھے لگیں کہ یار یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں نا، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے کسٹمرز کو مطمئن کرتے ہیں، اور پھر تو میں ان کے ساتھ مفتی صاحب ایک جو آپ نے بات اور شیئر کی ہے ہمارے ساتھ، قطع کلامی کی معافی، کہ آپ نے بتایا کہ دونوں کی جو کتاب تھی، نصابی جو بکس ہے مدرسے میں، وہ ایک ہی تھی، تو وہ کیا زبانی کلامی جنگ کیسے ہوتی تھی؟ یہ بھی ایک حیرت ناک چیز ہے کہ کتابیں ایک ہی ہیں اور نظریات الگ الگ ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، فقہ، اچھا بریلی و دیوبندیوں کا تو اتنا ہی ہے کہ فقہ بھی ایک ہے، یعنی دونوں پھر بھی جھگڑے ہیں۔ اچھا جھگڑے کس ٹائپ کے؟ جھگڑے اسی ٹائپ کے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاح کے اوپر دیوبندی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ، اور جو بریلوی ہیں وہ صرف حی علی الصلاح کے لفظ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ، اور اس سے پہلے نہیں۔ اتنے چھوٹا سا یہ اختلاف ہے، اور کوئی اختلاف نہیں، انگوٹھے چومنے ہیں نہیں چومنے، باقی عقائد کے اندر اختلافات ہیں، کیونکہ ان کے جو اکابر ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں، یعنی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے دیوبند کے جو اکابر ہیں ان کے اوپر کچھ فتوے لگائے جو کفر کے اور ارتداد کے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ایسی تھیں، مثلا جو ایک دوسرے کے سوشل جو اسٹینڈرڈ کے حوالے سے تھیں، کہ ان کا معاشرتی جو زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے وہ کچھ الگ طرح سے ہے، جو بنائے گئے تھے۔ مثلا دیوبندیوں کے بارے میں ایک چیز یہ بتائی گئی مجھے کہ جناب یہ کوے کھاتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، ہاں یہ باتیں بتائی گئی۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو میرے لیے میں نے کہا یار یہ کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر، اس لیے مجھے لگا یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نا کوئی پرخاش ہے، ان کی ایسی پرخاش ہے کہ جس میں حدیث پڑھانے والا استاد بھی وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہے۔ اچھا وہ مجبور کیوں ہے؟ وہ مجبور اس لیے ہے کہ اس کی یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ تم نے جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کو مسلمان اسلام کا دفاع کرنا نہیں سکھانا، اس کو تم نے بریلوی مسلک کا دفاع کرنا سکھانا ہے۔ اور جو دیوبندی بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ میں نے دیوبندی فوج تیار کر رہے ہیں، اور وہ بریلوی جو ہے وہ بریلوی فوج تیار کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہ مدارس اس طور پر فوجی کیمپ ہیں ہر فرقوں کے، جہاں سے وہ کہتے ہیں نا اسلام کا قلعہ، اسلام کے قلعے نہیں ہوتے، یہ فرقوں کے قلعے ہوتے ہیں۔ تو الغرض یہ چیزیں اس طور پہ بتائی گئی، جو کہ میں سمجھتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہیں سے میرے دماغ میں یہ بات ہے یار اگر یہ لوگ دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ پھر شیعہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو شیعوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولے ہوں گے، انہوں نے تو دوسروں کے بارے میں بھی بولے ہوں گے۔ تو پھر میں نے کچھ ساتھ میں جب تحقیق کرنا شروع کی، آپ یقین کریں وہیں پر مجھے کچھ چیزیں ایسی ملی کہ تحقیق کی راہ میں انسان ہوتا ہے۔ مذہب کے بارے میں بھی مجھے کچھ سوالات اس عرصے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سے مذہب اسلام کی جو حقیقی اسلام ہے، جو اہل البیت علیہ السلام کا ہے، اس کے ساتھ مجھے جوڑ دیا کہ اگر مجھے اہل البیت کی معرفت نہ ہوتی تو میں جو حقیقی اسلام ہے شاید اس کی طرف بھی معرفت مجھے حاصل نہ ہو جاتی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ پہلے جیسے دیوبندی بریلوی بڑے نارمل سے اختلافات تھے، انگوٹھا چومنا نہیں چومنا، ہاتھ اوپر باندھنے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، لیکن یہاں پر جب قدم آگے بڑھایا، یہاں پر تو مسائل یا جو معاملات ہیں حق کے فاطمہ سلام اللہ اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات پیش آئے اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کے اوپر جو تاریخی معاملات ہیں اس میں وہ شاید تھوڑا سا
ہم دیکھتے ہیں کہ کوشچنیبل ہیں. تو یہ زیادہ آپ کو اس میں سختی محسوس نہیں ہوئی کہ بھائی چلے وہ معاملات ذرا نارمل قسم کے تھے, یہاں پر جو معاملات ہیں یہاں تو پھر آپ کو چوائس کرنی پڑے گی, آپ دونوں طرف میں کھیل نہیں سکتے, آپ کو ایک طرف رہنا پڑے گا, اور چھوڑنا بھی کن کو پڑے گا جن کے بارے میں بچپن سے آپ ان کے فضائل سنتے آئے ہیں. تو یہ مرحلہ کتنا زیادہ ایک آزمائش والا تھا, کٹھن تھا؟ دیکھیں میں فاروق بھائی نہ میں نے کسی کو چھوڑا ہے نہ کسی کو اپنایا ہے, یعنی نہ میں کسی مخصوص فرقے کا لیبل میرے اوپر ہے اور نہ میں مخصوص فرقے کا اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتا ہوں, اور نہ میں کبھی اس چیز کا حصہ بنا ہوں اور نہ بننا چاہتا ہوں. یہ بات ضرور ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کن مسائل کی وجہ سے, مسلم امہ میں کن مسائل کی وجہ سے آپس میں نفرت پائی جاتی ہے, کن ایشوز کی وجہ سے لوگ مسلمان آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں, تقسیم ہیں. تو آپ کو ملیں گے شیعہ سنی مسئلہ ہے, صحابہ کا مسئلہ ہے. تو اب کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں نے دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کرانی, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں, دونوں ایک دوسرے سے گلے مل لیں, تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے, ان کے اوپر گفتگو نہ کرے اور وہ کہے نہیں تم آپس میں ایک ہو جاؤ؟ تو لازمی بات ہے ان چیزوں کے ساتھ ان مسائل پہ گفتگو کرنا ہوگی. آپ صحابہ کے مسائل کے اوپر آئیں گے, صحابہ کے اختلافات کے اوپر گفتگو ہوگی, وہیں پر آپ کو فتق بھی آتا ہے, قرطاس بھی آتا ہے, جیش اسامہ کے واقعات بھی ہیں, اور دیگر جو صحابہ کے درمیان میں صفین ہے, جمل ہے, نہروان ہے, باقی گروہ, یہ سارے مسائل آپ کو ڈسکس کرنے ہوں گے. اگر آپ ان کو ڈسکس نہیں کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ سنی کے جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, تو ناممکن ہے. تو جو آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان جن چیزوں کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں یا لڑے ہیں, اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی قریب کے اندر شام و عراق میں لوگ قتل ہو گئے, مارے گئے, کس نام کے اوپر مارے گئے؟ شیعہ سنی نام پہ مارے گئے. تو یہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں, لوگ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں کہ جناب نہیں یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور اس میں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, یا اس میں یہ بات ہو سکتی ہے, اس لیے ہم مسلمانوں کی وحدت کی بات ہی نہ کریں یا مسلمانوں کی ایشوز کا خاتمے کی بات ہی نہ کریں. تو لازمی بات ہے آپ ان مسائل پہ گفتگو کریں گے. کوئی بھی ان مسائل میں جب آئے گا اور وہ اس موضوع کو ایز اے سبجیکٹ لے کے چلے گا تو یہ اس سے واسطہ اس کو پڑے گا, جان نہیں چھوٹ سکتی ہے اس کی. اگر آپ یہ کہتے نہیں ہم اس کے اندر ان مسائل میں آئیں, اس پہ گفتگو ہی نہ کریں, صفین اور جمل کے حوالے سے کوئی کمنٹس ہی نہ دیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا, لیکن اس جیسے آپ نے فرمایا کہ جستجو کرنی پڑے گی, وہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا, لیکن ہمارے ملک میں ایسی قانون سازی ہے بڑا ایک جسے کہ نو گو ایریا کہہ دیا جاتا ہے, ایون بکس میں بھی ہے کہ آپ سکوت کریں, خاموشی اختیار کریں, ایسے معاملات کو چھیڑے ہی نہ, جو ہو گیا سو ہو گیا. تو یہ جو ایک ذہنی جو ایک ہمارا ایک سوچ ہے, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا؟ نہیں, یہ دیکھیں ہمارے ملک کے اگر قانون کی بات کریں, اگر آپ احترام کے ساتھ اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھیں. قانون یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے کوئی حقیقت نہیں بتانی ہے, آپ نے کتابوں کو بیان نہیں کرنا, گفتگو کو بیان نہیں کرنا. میرے نظر سے ایسے کوئی قانون نہیں گزرا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں احترام کے ساتھ کریں, بلاسفیمی نہ کریں, کسی کی توہین نہ کریں, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ توہین نہیں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ فتق کے واقعات بیان کرتے ہیں اور اس میں بیان کرتے کرتے آپ توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں, اور توہین پھر کیا ہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا یہ کہ سقم موجود ہے ہمارے قانون کے اندر کہ توہین کی تعریف نہیں ہے, ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ توہین اس چیز کو کہہ دیں کہ کوئی گالی دینے کے الفاظ ہیں, کوئی واضح طور پر جس کو پوری دنیا کے سٹینڈرڈ کے اندر مانا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جس کو آپ ورگر لینگویج کہہ سکتے ہیں, یا ایسی گفتگو جو کسی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ تھوڑا سا سقم موجود ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا مودودی نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے سن 70 اور 80 کی دہائی کے اندر ان موضوعات کے اوپر گفتگو کی, اور یہ تو ایسا معاشرہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا, یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دوسرے معاشروں کی بنسبت زیادہ بولنے کی ایک آزادی ہے, لیکن اس کو زیادہ بدنام کیا گیا ہمارے معاشرے کو کہ یہاں پر کچھ تنظیمیں اور تحریکیں ایسے پیدا ہوئی جنہوں نے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی, جنہوں نے مسلح جدوجہد کی اور جو آج بھی کر رہی ہیں. یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بولنے کی آزادی موجود ہے, اور جتنا یہاں پر کام ہو رہا ہے, اگر آپ اہل بیت پہ ہی بولتے ہیں تو آپ احترام کے ساتھ یہاں پہ بات کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں آپ ان مسائل پہ گفتگو ہی نہ کریں, تو پھر انہیں چاہیے کہ کتابوں سے یہ ساری چیزیں نکال دیں, کتابوں کے اندر موجود ہیں. اگر بغیر حوالے کی کوئی بات ہوئی ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے, لیکن حوالوں کے ساتھ آپ, یعنی میں نے اگر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا حوالہ دیا 38,200 تو وہ کتاب کے اندر موجود ہے, اسکین دکھایا میں نے. اگر ہم بخاری کا حوالہ دیتے ہیں تو بخاری کی کتاب کی روایت موجود ہے. تو یہ تو کسی کی خواہشات کی پر نہیں ہو سکتا نا فاروق بھائی کہ وہ یہ کہے کہ آپ اس کو بیان ہی نہ کریں, تو یہ تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. اچھا, کتابوں کا ذکر ہوا, ظاہر ہے کچھ تو مراحل کوئی اپنے اس کو اپنائے گا, مدارس کی طرف آگے بڑھے گا تو پھر وہ آگے اس کی طرف جستجو مزید اس کی اپنی چوائس ہے. لیکن کچھ ہیں کہ ہمارے نصابی تعلیم میں, ہمارے نصاب میں ہی کچھ ایسی تاریخی روایات شیئر کر دی جاتی ہیں کہ جس میں بھی وہ
شاید جیسے آگے چل کے اب دیکھتے ہیں تو وہ متصادم ہیں، جیسے آپ کے خود بھی فرامین یا ایسی وی لاگز دیکھے کہ ایسے معاملات کے جو خود قرآن کی تعلیمات سے، اس کی نص سے متصادم ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نصاب میں سے ایسا مواد جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے جو بالکل ہی گمراہ کرے گا بچوں کو؟ یہ تفریق کا وہیں سے آغاز ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر تفریق کا باعث کوئی بھی چیز ہو، اور خاص طور پر مذہب کے نام پہ جو معاشروں کے اندر، سوسائٹی میں تفریق ڈالی جائے، تو وہ زیادہ یعنی اثر رکھتی ہے. اس لیے ایسی چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. پاکستان جیسے معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انسانی بنیادوں کے اوپر تعلیم کا سلیبس اور نصاب ہو، خالص انسانی بنیادوں کی پر. فرقہ کی بنیاد تو آپ چھوڑیں، مذہبی بنیاد تو دور کی بات. کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے اور ایک ترقی پسند سوسائٹی کے ہم یہاں پہ جیئیں جہاں ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہو، جہاں پر ہر ایک شخص، ہر مذہب اور فرقے والا اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکے، اس پہ عمل کر سکے، تو ہم نے جو انسٹیٹیوشن ہے، جو قوانین جہاں بنتے ہیں، یا جو ہمارے جو ادارہ جاتی جو تشکیل ہوتی ہے معاشروں کی، اس کو مذہب سے اوپر اٹھ کر خالص انسانی بنیادوں کے اوپر رکھنا چاہیے. اور قرآن نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. یعنی قرآن مجید کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی تقوی جو ہماری ساری عبادات کی بنیاد ہے، قرآن نے اس کی بنیادی عدل رکھی ہے. جسٹس، کہ اگر جسٹس نہیں ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں، تو تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں بڑا متقی ہوں، میں خدا پرست ہوں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ بہت بہتر ہے، میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ بہت اچھا ہے، میرا تعلق رسول کی ذات کے ساتھ اچھا ہے، تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ اپنی بات کے اندر سچا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص انسانوں کے ساتھ کیسا بہتر ہے. اگر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر ہے تو اس کا تعلق اپنے دعوے کے اندر سچا ہوگا. اور اگر یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر نہیں ہے، فراڈی ہے، ان کو نقصان دیتا ہے، انجسٹس ہے، اس کی زندگی کے اندر انصاف نہیں ہے، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالتا ہے، غصب کرتا ہے، تو یہ شخص کیسے سچا ہو سکتا؟ تو اللہ کی محبت کا معیار بھی یہ ہے انسان کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر نقی کو جب پروانہ دیا گورنرشپ کو، تو ساتھ میں لکھ کے دیا، مالک اس بات کا خیال رکھنا کہ الناس صنفان، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ انسان ہونے میں تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں، یا وہ انسان ہونے میں تمہارے جیسے ہیں، او نذیر لک فی الخلق، تمہارے جیسے ہی مخلوق ہے. تو اب پوری انسانیت کا آپ دیکھیں کہ امام علی کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ کی تعلیمات کو دیکھیں، اہل البیت کی زندگی کو دیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں، تو وہ معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ بھی فرق کو روا نہیں رکھتی. یہ مذہب میں یہ ہے، اس کا مذہب ہندو ہے، اس کا مذہب کرسچن ہے، یہ جوز ہے، یہ مسلم ہے، یہ پھر فرا فرقے کا ہے، نہیں. یہ تمام تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہے، اور انسان اب اس کی فلاح دنیا اور آخرت کی کیا ہے وہ اس کو بیان کرنی چاہیے. تو لہٰذا میں سوسائٹی کے حوالے سے تو واضح طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں جب بھی مذہب کو بیان کریں یا سلیبس ہمارے ہاں درمیان میں موجود ہے، بچوں کو تعلیم دے، تو اس میں کوئی نفرت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. نفرت کا عنصر مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ مثلاً دوسری قوم وہ گھٹیا ہے، یا ان کے دماغ میں بھی اس طرح کے تصورات آئے، یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس میں تھوڑی سی وہ چاہیے نا کہ جیسے بچوں کے اوپر تربیت وہی کر سکتا ہے جس کا خود ذہن تھوڑا کشادہ ہو، وہ خود ایسا تاریک بین نہ ہو. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بچپن سے ہی کہ فقہ جعفریہ کے مطابق سحر و افطار کا ٹائم، اتنا فقہ جعفریہ ہے کیا نہیں ہے، کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتی. 9-10 محرم کو چھٹی ہے تو ہم نے وہ نہیں دیکھنا کہ کہاں جو ہے وہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی آج غم کا دن ہے، لیکن ہم تو چھٹی منا رہے ہوتے تھے، ہم تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں، کیسے پھر والدین جو ہیں، سب سے پہلے تو والدین کی بھی تربیت ہو، تب کہیں جا کے وہ بچوں کو آگے پھر سیدھا بتائیں گے. تو یہ تھوڑا سا اس ڈائریکشن میں کتنا ضروری ہے کہ ہم نے وہ کچھ معاملات جو ہیں وہ سپرد کر دیے. ہاں یہ جو ہے یہ شیعہ کریں، غم حسین منائیں، وہ تو شیعہ منائیں، ہمیں کوئی نہیں ہے. ہم آگے 12 ربیع الاول آئے گا تو ہم اس وقت خوشی منا لیں گے، یا ہم اظہار محبت نبی سے اس وقت کر لیں گے. غم منانے یا غم میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس مرحلے میں کیسے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے دوسروں کو ساتھ لے کے؟ بس یہ تفریق ہے نا فاروق بھائی، یہ آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے، اور درست نشاندہی آپ نے کی ہے کہ ہم نے پورے دین کو تقسیم کیا ہوا ہے. یعنی صحابہ کا ذکر کریں گے، سنی کریں گے، شیعہ کا کوئی کام نہیں ہے صحابہ کے ساتھ. حالانکہ قرآن نے کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج بعض لوگوں کو یہ رضی اللہ کا ٹائٹل ہی اچھا نہیں لگتا. جناب آپ کسی کو رضی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اہل بیت کا ذکر کرنا یہ صرف شیعہ کے کھاتے میں، سنی کا کیا کام ہے؟ یعنی یہ تقسیم کیا ہے پورے اسلام کو، مذہب کو، اور ایک دوسرے کے حوالے کر دیے. اسی لیے یہ فرقوں کے اندر بٹ گئے نا مسلمانوں کی جو حالت ہے. ورنہ اہل البیت علیہم السلام، اگر یہ بات ہوتی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں نظر بھی آتا
آج وہ شخص جو بھی اہل البیت کی بات کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں، یہ سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ناسبی کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ شیعہ ہو گیا، کیونکہ یہ صبح شام کہتا ہے علی علی اہل البیت کا ذکر کرتا۔ اگر یہ اپنی محبت اہل بیت میں سچے ہوتے یہ لوگ جو دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج لوگوں کو اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے شیعہ نہ کہا جاتا بلکہ سنی کہا جاتا، لیکن کسی کو بھی اس لیے سنی نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اہل بیت کا زیادہ ذکر کرتا، یہ نہیں کہا جاتا، یہ معیار ہی نہیں ہے، یہ اس میں ہم اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں۔ تو مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہم خود اپنی زندگی میں نا، اگر ہم آپ کو دیکھیں، آئینہ ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، کیا واقعی ہم نے اہل البیت کے ساتھ اخلاص کیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی اہل البیت کا جو پیغام تھا، جو سیدھے راستے کا رسول اللہ نے جو ہمیں وصیت کی ہے، جو حکم دیا ہے، اس امت کو بتایا، کیا ہم اس کو آگے لے کے چلے ہیں؟ کیا ہم نے ادوار کے اندر ہم اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ پہلے امام سے لے کر، یعنی امام علی سے لے کر آپ امام حسین کی زندگی تک دیکھ لیں، کیا یہ اہل البیت ہمیں اکیلے اور تنہا نظر نہیں آتے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب امام مہدی کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، امام مہدی کیسا ہونا چاہیے، ہمارے یہاں سنیوں میں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب نمونے اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں امام مہدی۔ اس لیے یہ نمونے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پہلے امام کی معرفت نہیں ہے، انہوں نے امام علی کو نہیں پہچانا، انہوں نے اہل بیت کو نہیں پہچانا۔ ان ظالموں کو امام مہدی کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کہ جو یہ نمونے فتنے پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ علی کے بارے میں ہی اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی ان سے اگر آپ یہ پوچھیں صفین میں آپ ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے؟ خاموش ہوتے ہیں، یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر امام مہدی اگر آئیں گے تو آپ امام مہدی کے ساتھ ہو یا دجال کی صف میں جا کے کھڑے ہو گے؟ اس وقت بھی کہنا کہ جناب اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور امت کو ایک ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، غدیر جو ہے معرفت مولا علی علیہ السلام جیسے آپ فرما رہے ہیں، غدیر کے حوالے سے آپ بڑی اہم گفتگو فرما چکے کہ اس کو کیوں بائی پاس کیا جاتا ہے، اس کے معنی جو ہیں اس کو توڑا مروڑا جاتا ہے کہ دوست فرمایا تھا یا یہ کوئی ایونٹ ہے ہی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ معرفت مولا علی علیہ السلام جاننے کے لیے غدیر کتنا اہم ہے اور اس کا جاننا، اس کے بارے میں عام مسلمان کا وہ کتنا ضروری ہے؟ جی غدیر کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے نماز کا جاننا ضروری ہے، جتنا ہمارے لیے روزہ زکوٰۃ حج کے ارکان جانتے ہیں، اتنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، یعنی تاکہ ہم اپنے لیے سیدھی راہ تو متعین کر سکیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آگے قرآن نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر قرآن نے مغضوب علیہ لوگوں کی پہچان بتائی ہے، سورہ بقرہ پوری مغضوب علیہم لوگوں کی پہچان، پوری سورہ بقرہ، پھر ولادالین دوالین کے اوپر پھر آگے پھر سورہ آل عمران پوری ان کی پہچان ہے، ان گروہوں کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کا کہ جو ضلالت کے اوپر آ گئے۔ اب یہ قرآن ایسے نہیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے یہ غدیر جو ہے، غدیر وہ واقعہ ہے کہ جب قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، اب ہم اگر اپنے علم کے اوپر صحیح عمل کرنے والے ہیں، عالم بعمل ہیں، تو ہمیں وہ حق پورا پہنچانا ہوگا فاروق بھائی، کہ جناب مولا کا معنی کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا ہے۔ مولا کا معنی یہ نہیں کہ مولا کے 40 معنی ہیں، مولا کے 45 معنی ہوتے ہیں، مولا کا یہ ہے بھائی، حضور ہاتھ بلند کر کے علی کا کہہ رہے ہیں من کنت مولا فاز علی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا، اللہم منصر من نصر واخذل من خذل، یہ حضور جو دعا دے رہے ہیں، کیا پس منظر ہے اس؟ کیا صرف یہ ہے کہ نہیں علی کو دوست رکھو؟ ایک ہاتھ تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے علی کا بلند کیا، اور ایک ہاتھ وہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں کہ مرشد، ہمارے ہاں پاکستان میں آپ دیکھیں تو یہ جو پیروں فقیروں کا جو سلسلہ ہے اس میں ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے بیعت کراتے ہیں پیر حضرات، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرشد کی اندھی پیروی، یہ مطلب ہے یا نہیں؟ پیر کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، پیر کے سامنے چون چرا نہیں ہو سکتا، پیر صاحب کہ دن ہے تو آپ نے کہنا ہے دن ہے، پیر صاحب نے کہنا ہے رات ہے تو آپ نے کہنا ہے رات ہے۔ یعنی ایک ہاتھ وہ ہے کہ جو آپ اپنے پیر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ جو کہ معصوم ہی نہیں ہے، اور ایک ہاتھ وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے علی کا بلند کیا، معصوم نے بلند کیا، تو اس علی سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس علی سے اختلاف لیکن پھر وہ اختلاف کرتے نہیں، اس علی سے اختلاف ہو جاتا ہے، نہیں میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں، یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے آپ کا پیر صاحب؟ ہاں یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں، یہ معاملہ مفتی صاحب یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں، دونوں کشتیوں پہ سواری نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل جی مفتی صاحب، تو یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ اچھا اس میں اب ایک اور پہلو کے جو محرم الحرام کے جب ایام آتے ہیں اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو پوری امت کے لیے سوگواری کے دن ہونے چاہیے، اور جہاں چلیں آپ کو شیعہ طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ مجالس کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں، آپ چلیں ویسا نہ کریں، لیکن کوئی غم کا اظہار تو نظر آئے۔ لیکن ایون شادیاں تک ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ان کو سالگرہیں شادیاں سارے کچھ وہ ہیں، انہوں نے وہی بات سپرد کر دیا ہے۔ تو یہ
एक आम मुसलमान को इसका कब ख्याल आएगा, ये कैसे आना चाहिए कि ये गम के अयाम है, अयाम अज़ा हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु बहुत बड़ा अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले, जी इस पर आपके चंद जुमले। जी बहुत बड़ा जुल्म है फारूक भाई। ये तो देखें, जो शादियां करते हैं या जो इसको ये कहते हैं नहीं इस दिन में गम नहीं मनाना चाहिए, खुद रसूलुल्लाह ने गम मनाया है। रिवायात है उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायात है, अहले सुन्नत की किताबों में तिरमिजी की रिवायात है, मुस्नद अहमद के अंदर है, फज़ाइल सहाबा के अंदर रिवायत मौजूद है, अहमद इब्न हंबल ने इसको रिवायत किया। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि आप इस वाक़े के ऊपर गर्दालूद थे, यानी ख्वाब के अंदर देखा कि इस उसी दिन जब ये वाक़या हुआ। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से भी ये रिवायत है कि जिनों का नोहा सुना गया। और मुस्तदरक की रिवायत है कि एक आसमान जो है वो सुर्ख हो गया, जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून होता। तो अलगरज ये कि ये एक इंतहाई ऐसा वाक़या है जिस पर यानी इंसान दुख करता है, जिस पर इंसानी ज़मीर, वो दुनिया भर का जो भी इंसान होता है वो इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस गम के अंदर वो मुसलमानों के साथ होता है। लेकिन जो ये एक मखसूस तबका, एक टोला है जो मुस्लिम माशरे के अंदर पाया जाता है, अफसोस के साथ ये दीन की ऐसी ताबीर करने वाला है कि जिसमें रहम नहीं है, जिसमें इंसान दोस्ती नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुल्म और तशद्दुद है। तो ये तबका आपको नजर आएगा, खुशियां भी मना रहा होगा और कह रहा होगा कि जनाब क्या जरूरत है सबीले लगाने की, क्या जरूरत है आपको, आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप रो रहे हैं, सियाह कपड़े ना पहने तो शियों की अलामतें हैं, ये वगैरह वगैरह, इस तरह की गुफ्तगू ये लोग करते हैं। तो इन्होंने न दीन को पहचान सके हैं, न इस्लाम की तालीमात की रूह तक पहुंच सके हैं। ये दरअसल जो इनको इनकी अकाबिर ने बताया, या जिस तरह एक शैतान ने वसवसा इनको दिया, उसी के ऊपर ये चल पड़े हैं। तो शादी वगैरह ये तो मैं समझता हूँ कोई बहुत सख्त दिल इंसान होगा कि जो इन दिनों के अंदर ये रवैया रखता होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसे लोगों से पनाह अता फरमाए। अच्छा, ऐसे लोगों से अब आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपका मुशाहिदा है कि हम भी खैर यहाँ पर जब यूके में 10-15 साल हो गए जब से हमारे टीवी चैनल्स आए, पहले शुरू में जो सवालात होते थे, पूरी एक अटैक होता था, आप ऐसा कि वही आपके जो 10-12 जो आपने फरमाया ना कि इस किस्म के सवालात होते हैं, शुबात, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में वो अब एक तो माइल भी हुए हैं और वो गिरें खुली हैं। लेकिन अब ऐसे पाकिस्तान में आपका क्या मुशाहिदा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में और सोशल मीडिया, वीलॉग्स, ये कितनी ज्यादा एक लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं और सही रास्ता चुनने में उनके लिए आसानी बता रहे हैं? बहुत फर्क इंशाल्लाह आ रहा है और आता रहेगा। जहां तक मैं देख रहा हूँ कि पहले तो हम मसलन ये गुफ्तगू ही एक वक्त ऐसा था कि हम नहीं कर पाते थे, या बहुत सेंसरशिप यहाँ ज्यादा थी और लोग नहीं करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ लोगों से मुलाकात होती है, अगर 2 अफराद गुस्सा करते हैं तो वहां पे 4 अफराद तारीफ करने वाले होते हैं, लोग पसंद करते हैं। हमें क्या तारीफ की जरूरत है या हमारी क्या हैसियत और औकात है, लेकिन असल मकसद ये है कि ये जो अहले बैत की तालीमात हैं या अहले बैत के मामले में जो गुफ्तगू है, अब लोग सुन्नी खास तौर पर अवाम वो ज्यादा तौर पर आ रहे हैं। मैंने ये देखा, यानी शिया का मुझे नहीं पता, लेकिन सुन्नी अवाम उनके सामने अगर अहले बैत का नाम लिया जाए तो बहुत मोहब्बत करते हैं अहले बैत के साथ। वैसे सुन्नी अवाम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उनको अगर सही तौर पर बता दिया जाए तो आप वो देखेंगे कि वो शिया से बढ़कर वो अहले बैत की तरफ आने वाले होंगे। अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया की वजह से इन तक ये बात पैगाम जा रहा है और तेजी के साथ जा रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि एक वक्त ऐसे आएगा आप देखेंगे कि सुन्नी बढ़ चढ़ कर अहले बैत का नाम लेने वाले होंगे। यानी सिर्फ नाम लेने वाले नहीं, बल्कि शिया सुन्नी जो तकारीब हैं वो एक साथ होंगी। फिर से दोबारा से वो एक खूबसूरत माहौल आपको नजर आएगा। जैसे अगर कोई मौलवी साहब पहले ये कहते थे ना यहाँ पे कि किसी ने अगर शिया का जनाजा पढ़ दिया तो गांव में, पिंड में, तो उसको गांव से निकाल दिया जाता था या कह दिया जाता था कि भाई ये दीन से निकल गया है, निकाह टूट गया। तो अब लोगों में जुर्रत पैदा हो रही है। अब वो कर रहे हैं और अब वो इस तरफ आ रहे हैं कि अब बजाय ये जो मजहबियत है या मुल्लायत जो लोगों में डिवाइड करती है, लोगों को नफरत पैदा करती है, उनकी वो कह रहे हैं हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और अहले बैत को जानना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ तक मैंने इसको देखा है। जल्द इंशाअल्लाह वो दिन होगा कि जब हमारे जो ज्यादा अहले सुन्नत हैं वो इसका प्रचार करने वाले होंगे इंशाअल्लाह। बस एक आध सवाल के साथ में आपकी ज़हमत जो है वो तमाम होगी। एक जो आपका तजर्बा रहा खुद वीलॉग्स और माशाल्लाह शिया उलमा के आपने इंटरव्यूज किए हैं, वो तजर्बा कैसा रहा? और जो क्योंकि मेरा भी यही तरीकाकार रहा शुरू में, जब एक कोशिश होती कि ऐसे सवालात पूछूं कि जो अपनी भी इस्लाह और लोगों को भी इसका फायदा हो। तो आपका तजर्बा कैसा रहा शिया उलमा के साथ, और उनको कितना ज्यादा आपने कहते हैं कि लेस पाया हथियारों से, सारे जवाबात उनको
آپ مطمئن ہوتے ہیں ایسے جوابات جب شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں شیعہ علماء کی جہاں تک جوابات کی بات ہے جو ان کے ساتھ میں نے سیشن کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علمی قد کارڈ ہر ایک شخص کا اپنا ہوتا ہے، آپ خود بھی تحقیق کر رہے ہیں، آپ خود بھی ریسرچ کر رہے ہیں. میری زیادہ کوشش یہ ہے کہ بجائے علمی گفتگو کی وہ واقعات کے اوپر جو ہمارے ہاں معاشرے میں جو چیزیں ہیں نا اس کے اوپر ہو، کیونکہ علم جو ہے نا وہ کوئی شخص بھی دوسرے کی کو آپ متاثر نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ صرف دلیل بھی جو ہے نا وہ کسی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ انبیاء کرام نے بہت سارے معجزات پیش کیے، لیکن وہ معجزات کیا ضروری ہے کہ ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی؟ ضروری تو نہیں ہوتا نا. تو کبھی کبھی ایک دلیل بھی جو ہے نا وہ لوگ اس کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہے. تو اس لیے آپ میری پوری ویڈیوز میں کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکوں، جو کہ آج تک اس کے اوپر کوئی مخلصانہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش نہیں ہوئی. سوشل میڈیا کے لوگوں نے بہت کوششیں کی ہے، یہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اندر لگا دی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ شیعہ کے 40 پارے، تو میں اب ان کو ویڈیو کے ذریعے بتا دوں نہیں ان کے پاس قرآن کون سا رکھا ہو، ان کے پاس 30 پاروں والا ہے. تو یہ کوشش جو ہے زیادہ رنگ لے کر آئے گی، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں میں ڈیبیٹ کریں نہیں 30 پارے ہیں یا 40 پارے. صحیح ہے یا حفظ نہیں کرتے. آپ نے حفاظ کے حوالے سے بھی بتایا، شیعہ ماشاءاللہ بچے وہ بھی حفظ کرتے ہیں، حج عمرہ وہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں زیارات پہ. اس سے فاروق بھائی یہ ہوگا کہ دوسرا شخص کہے گا ہاں یار دیکھو ہم نے ابھی یہ بات سنی تھی اور یہ تو ہم نے اس کے برعکس دیکھ لیا. تو یہ چیز زیادہ افیکٹو ہے میرے نزدیک بمقابلہ اس کے کہ ہم یہ کہیں آپ دوسروں کے ساتھ مناظرے شروع کر دیں. یہ زیادہ اس چیز کی طرف. اچھا مفتی صاحب، آخری سوال یہ کہ ایک ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ہم محب اہل بیت ہیں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تاکہ لوگ سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یا محب کہتے ہیں وہ ہمیں پہلے دیکھیں گے کہ ہاں یہ ان کا لین دین، ان کا گفتار، ان کے اخلاق یہ کیسے ہیں، تو شاید وہ ہم سے متاثر ہوں گے تو پھر اگلی قدم وہ بڑھائیں گے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اتنے ڈسہارٹ ہوں گے کہ جب یہ محبوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم ایسے محب نہ ہی بنے تو اچھا ہے. تو کیا فرمائیں گے سر کہ محب کو ہونا کیسا چاہیے، پورٹری کیسا کرنا چاہیے؟ محب کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سے لوگ اہل بیت کا تاثر لیں نا. اولا تو یہ کہ پوری اہل سنت کو اگر یہ سمجھیں گے کہ سارے اہل سنت جتنے بھی ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں، اگر آپ کے دماغ میں یہی چیز بن گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ شیعت ہونا یہی نام ہے کہ صحابہ کا دشمن ہونا ہے، تو بھائی ایسی شیعت سے میں سمجھتا ہوں آپ کوئی فائدہ نہیں کر سکیں گے. شیعت ہونا اگر اس بات کا نام ہے کہ اہل البیت کا محب اور مدافع ہونا تو پھر فخر کی بات ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں شیعت کی پہچان ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے کہ یہ شیعہ ہوتے ہی وہ ہے کہ جو صحابہ کے دشمن ہے، حالانکہ پہچان ہونی یہ چاہیے تھی کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو مدافع اہل البیت. تو اس تاثر کو ہمیں اپنے عمل سے دور کرنا چاہیے. اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے فاروق بھائی، اہل سنت عوام اتنی زرخیز، یعنی جس طرح زمین ہوتی ہے نا زرخیز زمین، بیج آپ نے رکھا اور وہ جو ہے وہ کھیت لہلہا گئی، جیسے پنجاب کی سرزمین ہے ہماری. اہل سنت کی عوام ایسی ہے، اگر آپ نے یہ ان کو ٹارگٹ رکھ لیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں تو آپ کبھی بھی ان کو نہیں جیت سکتے. آپ نے ان کو یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ یہ اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان تک ہم نے یہ پیغام پہنچا دینا ہے حدیث ثقلین کا، یہ آپ کی طرف آئیں گے یقیناً، اور آ بھی رہے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ تہ دل سے. میری طرف سے اگر کوئی کلمات کے اندر گفتگو میں کوئی دل آزاری ہوئی ہو آپ کی، آپ کے ناظرین کی، تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کا انسان کو علم نہیں ہوتا، انسان گفتگو کے اندر بات کر جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے.